बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। बड़ा अहम वीलॉग है, इसका खुलासा मैं सबसे पहले अहम खबरों को आपके सामने रखता हूं, फिर एक एक करके उस पर तज्जिया देंगे। आपने आखिर तक मेरे साथ ज़रूर रहना, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में समाअत थी, वो सोमवार तक मुलतवी हो गई है। उसमें बड़े अहम रिमार्क्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान के केसेस आलमी अदालत में और आलमी अदालत तक रसाई से, जिस तरह ब्राज़ील के सदर का केस और वो जीते, उससे फ़ायदा क्या हुआ, बैरिस्टर जेफरी जो केस लड़ रही है कौन है, और ये किस तरह आपको पता है मामलात जब इंसानी हकूक़ के हवाले से ट्रिब्यूनल में कमीशन में पेश हों तो उन पर आगे मामलात क्या चलते हैं, उस पर बात करेंगे। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात की जो बातचीत हुई, क्या कोई डील हो चुकी है, कोई अहम मामलात है, उस पर क्या इशू है। और कोर कमेटी का इजलास हुआ, तहरीक इंसाफ की ऑन BP के बारे में फैसला हुआ, सदाकत अब्बासी अगवा हुआ, इमरान रियाज की गुमशुदगी का केस एक दफ़ा फिर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है, होने जा रही है। अमरीकी कांग्रेस में आपको पता है उसकी बाज़गश्त पाकिस्तान में उस बिल की, और क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको पता है एशिया जो कप है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिकेट का इस्तेमाल करके खान की रिहाई के लिए कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। इसी तरह दादरा के चेयरमैन को फ़ौज में लगाने से क्या वजह बताई गई। नवाज शरीफ के बाद अब फजल रहमान भी ख़ानदान समेत लंदन की तरफ, और गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज आपको पता है तलब कर ली। ये मामला क्या है। अब सबसे पहले आज आपको पता है पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के क्रिकेट मैच पर बड़े खुश हैं, बड़े सेहतमंद माशरों में आपको पता है लोग खेलों की तरफ तवज्जो देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ने एक वक्त में 8-8, 10-10 वर्ल्ड कप इनके पास थे, क्योंकि यहाँ रोज़गार का मसला नहीं, जमहूरियत का मसला नहीं, आज़ादी, मुआशरा, इंसानी हकूक़ पामाली, अदालतें आज़ाद, सब बराबर। लेकिन जिसके साथ आपका मैच है हिंदुस्तान, वो चांद के उस हिस्से में पहुंचा है जहां दुनिया भी नहीं पहुंच सकी। फॉरेन रिजर्व 750 अरब, सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनने जा रहा है। अभी वो फ़ज़ा को अपनी उन्होंने नाकाबिले तस्खीर कर लिया है S-400 मिसाइल के साथ। कल वज़ीर ख़ारिजा उनका कह रहा था, सहाफ़ी ने उसे पूछा कि पिछले 7 महीनों में आप पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते, तो उसने कहा हु इन्वेस्ट इन द लूजिंग स्टॉक। जिस तरह कारोबार का असूल है कि दिवालिया हुई कंपनी का कोई जिक्र नहीं करता, हम अब पाकिस्तान का जिक्र करना पसंद नहीं करते, ये उनके अल्फाज थे। G20 में उनके साथ जो मुआहदे भी होंगे, वो दुनिया देखें आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और जब ये मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर चुके, जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ फिर आपको समझ आएगी कि ये जो इमरान खान को जेल में रखना और क्रैकडाउन करना, किस तरह इंटरनेशनल दुनिया उसका रिएक्शन दे रही है। अभी आप देखें हिंदुस्तान, वहाँ तिजारत है, आज़ादी है, जिनके साथ उनका मैच है आपका चांद पर पहुँचने के बाद, अब वो खला से तवानाई का सबसे बड़ा मंसूबा सोलर के ज़रिए हासिल करने जा रहे हैं। और हम लोग इस क्रिकेट मैच के लिए तो बड़े पुरजोश हैं, कुछ लोग, सारे नहीं। सोचने की बात यह है कि एक वज़ीर-ए-आज़म 48 घंटे दे रहा है कि बिजली होगी या नहीं, आप मैच कैसे देखेंगे। पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल और महंगाई को लेकर शटर डाउन हड़ताल है। जो हालात है, मैं मना नहीं करता किसी को क्रिकेट देखें, जो मर्जी करें, इस खेल को लेकिन आप इस्तेमाल करें जिस तरह ज़ियाउल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता था। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासतौर पर इस खेल को, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाया इमरान खान ने पाकिस्तान का, इस मैच के अलावा भी वर्ल्ड कप में आप दिखाएं दुनिया को कि इमरान खान ने हिंदुस्तान को 10 मरतबा शिकस्त दिया और ये 4 मरतबा खेले, 4 मरतबा हार गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी समेत लोग इसे एहतजाज के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। पुरअमन अंदाज में इमरान खान की तस्वीर ग्राउंड में भर जानी चाहिए, ज़रूर देखने जाएँ आप। वर्ल्ड कप एक उधर होना चाहिए और एक आपका होना चाहिए। खान को पता चले कि जेल में कि उसके हीरोशिप जो दुनिया में पाकिस्तान का झंडा था वो किस तरह बुलंद हुआ। ये सियासी मामला नहीं है, इंसानी हकूक़ का मामला है। ये आप सब मेरी तजवीज़ को ज़रूर आगे पहुँचाएँ और इसको प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। अब एक मनसूबे के तहत मईशत पर आपको पता है जिस तरह हर इदारा तबाह हुआ, खेल भी तबाह हो चुके हैं। हर इदारे में नाअहल लोग बैठे हुए। आप ओलंपिक एसोसिएशन से उठा के देखें, 20 साल तक वो आरिफ साहब जनरल साहब बैठे रहे, दहाइयों तक पाकिस्तान ने कभी कोई मेडल हासिल नहीं किया। हर ओलंपिक में 15-15, 20-20 ऑफिशियल का दस्ता, और एथलीट कितने होते थे, एक आधा एथलीट बेचारा साथ। नादरा में प्रोफेशनल इदारा, दुनिया का एक बड़ा इदारा बन चुका था। हसास मामलात के नाम पर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। देखिए पहले जिस तरह PIA में, स्टील मिल में, वापडा में, नैब में, स्पार्को में, क्रिकेट बोर्ड में जो तबाही बर्बादी हुई, अब नादरा में भी वही हाल होगा। और उससे आपको पता है इलेक्शन मैनेज करने। इस तरह की खुशियाँ देखें माशरों को ज़ेब देती है जहाँ सब अच्छा हो। इन माशरों में जो हमारे जैसे माशरे, यहाँ बादशाह अवाम की तवज्जो दूसरे मामलात पर लाता है। मैं तारीख देख रहा था, रोम के टिबेरियस जब था, वो मुश्किलात में होते थे, वो ग्लैडिएटर इंसानों की जानवरों से लड़ाई करवाते थे। रोम के लोग जोश में आके अपनी लड़ाई देखते थे, अपने मसाइल भूल जाते, महंगाई कोई मसला नहीं है। बादशाह खुश होता था कि अवाम को मैंने इधर लगा दिया। खेल को एंटरटेनमेंट उस वक्त अच्छा लगता है, पेट भरा हो। खुदा की कसम हमारा तो ये हालत है कि इतने अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेल के भी, ऑस्ट्रेलिया में रह के भी इन लोगों के, अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नाम तक नहीं पता। खेल से नफरत सी हो गई है। उसकी वजह इन लोगों ने इन मसाइल में इतना उलझा दिया, दिल ही नहीं करता को स्क्रीन पर कोई मैच आए, कोई फिल्म आए, ज़हन में पाकिस्तान में मची तबाही, लोगों की परेशान चेहरे, कैद में इमरान खान,
اور لوگ بار تیرے بعد قیامت نیازی کے نعرے لگا رہے ہیں. عباد فاروق کا وہ بچہ ذہن میں آتا ہے, اس ننھے معصوم کی سانسیں چل رہی ہیں آخری, اس کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹے کو چھوڑ دیں تاکہ اپنے بیٹے سے یہ ملاقات کر لے آ کے. وہ کسی ہندوستان یا اسرائیل کی قید میں نہیں, پاکستان کے اداروں پاس. عمران ریاض آج بھی لاپتہ ہے, ارشد شفیع قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. صداقت عباسی کو رات کو اغوا کر لیا, اون عباسی کی ویڈیوز ریلیز ہوئی. مطلب کس طرح آپ یہ کوئی سیاسی لوگوں کی بات نہیں ہے. تربت میں سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا, ان نوجوانوں کے لیے بھی دل پاک فوج کے دکھتا ہے جنہوں نے حملہ کیا, جس لڑکی نے پتا چلا اس کے 34 افراد لاپتہ تھے. اب یہ مجبور لوگ کس طرح غیور کے استعمال میں آتے ہیں. اب بادشاہ کو کوئی فکر نہیں ہے, وہ مشکل میں ہوگا نیا کھیل شروع کر دے گا. ابھی ان نگران لوگوں کو 12 دنوں میں آپ دیکھیں 18 فوجی شہید ہوئے ہمارے, کتنا نقصان ہوا. کوئی قومی سلامتی کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ایسا اسے سانحہ قرار نہیں دے گیا, کوئی کریک ڈاؤن جنہوں نے کیا ان پہ نہیں ہوا. لیکن 9 مئی کا سانحہ جو بنا تھا وہ یہ بننا چاہیے تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ دیواریں کرسیاں زیادہ اہم ہوگی ختم کرنے کے لیے. پوری تحریک انصاف کو ایک بس بہانہ, طاقت, سیاسی جماعتیں دیکھیں اگر ختم اس طرح ہوتی تو انگریز اس وقت گاندھی اور نہرو کے ساتھ مل کر سب سے پہلے قائد اعظم کی مسلم لیگ کو ختم کرتا, جو اصلی مسلم لیگ تھی. انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہیں پتا تھا جناح کا پیغام گھر گھر میں پہنچ چکا ہے, جس طرح آج عمران خان کا. اب بات کرتے ہیں وہ ملاقات جو کامران یوسف نے بھی رپورٹ کی, اور بہت سارے آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ بھی عارف علوی صاحب کی چیف اور DGI کے ساتھ وہ تفصیلی ملاقات. اس میں دیکھیں 3 نکات ہی اہم ہیں بڑے. ایک تو الیکشن سے متعلق جو صدر مملکت نے 12 نومبر کی تاریخ دینے کا فیصلہ اور سٹینڈ لیا ہوا. دوسرا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی سمیت اور پارٹی پر کریک ڈاؤن, الیکشن سے باہر رکھنے کا منصوبہ. اور تیسرا معیشت کے حوالے سے جو تباہی مچی ہوئی ہے. صدر مملکت دیکھیں وزارت قانون سے رائے لے رہا ہے الیکشن کے بارے میں, اور بڑی صاف اور واضح ہے صدر الیکشن تاریخ دے سکتا ہے. اب صدر کو اس تاریخ سے روکنے کے لیے یہ معاملات ظاہر ہے نگران سیٹ اپ کو ایک لمبے عرصے سے رکھنے کی تجویز ہے. اور یہاں معیشت کیا, الیکشن کیا ہونے ہیں, انہیں پتہ ہے عمران خان آ جائے گا تو پھر معاملات ان کے چلیں گے نہیں. صدر کو اس بات پر ظاہر ہے راضی کرنے کی کوشش ہے. اب دیکھنا یہ صدر اس ملاقات کے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, چودھری فضل اللہ بنتا ہے. صدر کے پاس بڑی طاقت ہے, آپ یہ دیکھیں وہ یہ منصوبہ ہے, صدر ناکام کر سکتا ہے, الیکشن کی تاریخ دے دے, جتنی مرضی وہ الیکشن میں سیاسی انجینئرنگ کرے, جو مرضی کرے. تحریک انصاف ایک بڑی طاقت کے طور پر پاکستان کی سیاست میں ہے. مائنس عمران ناکام ہو چکا ہے, عمران خان جیل میں ہے, قیادت جیل میں, لیکن تحریک انصاف اس الیکشن میں ان بڑی اکثریت 2/3 اکثریت لے جائے گی آرام سے. اسے روکنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں, کبھی نادرا کبھی کیا. معیشت کی تباہی بربادی آپ کے سامنے ہے. جب تک سیاسی استحکام نہ ہو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. خان جیل سے باہر نہ ہے. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی انہوں نے, وہ ناکام ہوئی. جو جج اوباما نے لگایا ہوا تھا وہ جج خود سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کو الیکشن سے باہر رکھ کے امریکی سیاست, جمہوریت, انسانی حقوق تمام تباہ ہو جائیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, ڈکٹیٹر ہمیشہ یہی کرتا. ایوب خان کے دور میں مہنگائی کی وجہ سے ہنگامے ہوئے تھے, سرخ مرچیں اور وہ چینی کا معاملہ, عوام سڑکوں پہ تھی. سارا میڈیا ایوب خان کے کنٹرول میں تھا لیکن کچھ نہیں کر سکے. ایوب خان کو جانا پڑا. یحییٰ خان کے دور میں تحریک شروع ہوئی, اس وقت بھی میڈیا, تمام صحافتی لوگ گرفتار تھے, لیکن ایوب خان ہو, یحییٰ خان ہو, مشرف ہو, یہ سب کچھ نہیں روک سکے. میڈیا چینل بند کر دیں, صحافی گرفتار کریں, عوام کو ذلیل کریں, ماریں, کوئی فائدہ نہیں. آپ وہ کتاب پڑھیں بریگیڈیئر سالک صاحب کی 1965 کی سلوٹ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو DGSPR کا عہدے کے لیے انہوں نے ایک صحافی زیڈ سلیری کو زبردستی یونیفارم بنا کے 11 بجے بٹھا دیا, 4 بجے پریس کانفرنس, صرف 5 گھنٹے وہ رہا کرنل کے عہدے پر. اخباری رپورٹر نے پوچھا جی ہمیں محاذ پر نہیں جانے دیا جا رہا, کوریج نہیں دی, تو کہتا ہے 5 گھنٹے کے عہدے والا کہ یہ بلڈی سویلین کو ہمارے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. اب نگران وزیر اعظم انوار الحق اور اس کی جو حکومت ہے 15 دن کا وہ وزیر اعظم, وہ کہہ رہے جی بحران نہیں ہے, مایوسی پھیلا رہے ہیں, دوسرے معنوں میں روٹی نہیں ہے تو کیک کھاؤ. انہیں کچھ جا کے توسا شریف, منڈی بہاؤدین, جیکب آباد, گلگت بلوچستان, پنجاب, سب طرف کی فوٹیجز بھیجے کہ عوام کس طرح رنج, غصے اور کرب میں, انہیں کوئی دکھائے ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ روم کے بادشاہوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, یہ فرانس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کو بھی چھوڑ گئے, وہ جو کیک کھاتی تھی. گورنر ہاؤس لاہور میں کھانے پینے کی 75 لاکھ کا ٹینڈر آپ دیکھیں, 20 کلو پنیر, 20 کلو بادام, 10 کلو دیسی گھی, 10 کلو شہد, 10 کلو ختائیاں, چھوارے اور بسک, پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے لوازمے. کون لوگ ہیں یہ خدا کی قسم. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں میں پہلے انہوں نے جو واردات کی آج لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, کوئی نہیں مانتا. اب نئے چیلنجز ان کے پاس کیا ہیں؟ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ, عارف علوی 90 دن میں الیکشن کروانا چاہتا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. سپریم کورٹ ان کی کمپنی کی سازش میں حصہ نہیں بن رہی, وکلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر معیشت تباہ و برباد, ہائپر انفلیشن اب کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ منصوبہ جو لایا ہے اپنا ایک وہ گاجریں مولیاں اور اگانے کا, وہ ایک خواب ہے. اس سے بہتر جب عمران خان بل گیٹس کے ساتھ مل کر مرغیوں اور کٹوں کا پروگرام کرتے ہیں, مذاق اڑاتے تھے. آج افریقہ میں غربت ختم ہوگی. اب یہ صرف ایک ہی کام ہے, فرار. جب شپ اور جہاز ڈوبے تو چوہے جس طرح چھلانگے لگاتے ہیں. اب ٹائٹینک فلم دیکھیں, اس میں ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اشرافیہ موسیقی کی دھنوں پر رقص,
شراب اور کباب چل رہا تھا، اس کی مستی میں تھے لوگ، چوہے نیچے چھلانگے مار رہے تھے۔ ابھی فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی بات چلی لندن شفٹ ہونے کی، پہلے ایک بیٹا، پھر ایک بھائی، پھر ایک دوست کا بیٹا، پھر رشتہ دار، یہ ایک کر کے آہستہ آہستہ وہاں مدرسہ بنائیں گے، ایک کاروبار شروع کریں گے، کیونکہ کے پی میں پرویز خٹک سمیت ان تمام لوگوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو یہ اگلے 10 سال تک نظر نہیں آئیں گے، الیکشن ہوں گے بھی تو۔ موجودہ حالات میں ان کے پاس لندن اور وہاں پر خاندانی شادیاں کر کے آپ کو پتہ ہے اسی انگریز سامراج کے جن کا ان کا باپ دادا وفاداری کرتے رہے، دوبارہ پہنچیں گے وہاں۔ اب یہ اگلے کچھ لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں ہمارا شعر اگلے سال آ رہا ہے، ہمارا شعر اس سے اگلے آ رہا ہے، وہی لوگ۔ جاوید لطیف کا بیان دیکھیں ذرا، کہتا ہے ہمارے پاس حکومت برائے نام بھی اختیار کسی اور کے پاس تھا، جبکہ 2 دن پہلے خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دخل نہیں تھا، جو اچھا برا کیا ہم نے کیا، ہمیں کریڈٹ دیں۔ بڑا بیان ہے۔ ارشد شریف کا کیس ان پہ ڈالیں، عمران ریاض کا کیس ان پہ ڈالیں، تحریک انصاف کی خواتین بچوں بزرگوں کے کیس ان پہ ڈالیں، لیکن کیسے ڈالیں؟ وہ اون بی پی کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، بالکل وہی۔ اب وہ تو ہے، یہ تو ہے نہیں۔ تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا ہم تو اون بی پی کو نہیں نکالیں گے، کیونکہ پتہ ہے کیوں کی ہے، صداقت عباسی کو اغوا کیا، اب وہ بھی ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ اب عمران ریاض کے کیس کی دوبارہ سنوائی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہو رہی ہے 2 مہینے بعد، اور عمران خان کے ٹرائل کی دوسری ضمانت کے کیس کی ان کی اور اسلام آباد میں پیش کرنے کی، اور پھر یہ درخواست تھی آپ کو پتہ ہے ان کی اوپن ٹرائل کی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کا جو کیس ہے میں اس کی بات کروں، اس میں ایک آن کیمرہ ڈکلیئر کرنے کی درخواست ہے، ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں، آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں 50 لوگ کمرہ عدالت میں موجود ہے سوائے صحافیوں کے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، طلاق کے کیسز جو لائیو سٹریمنگ کر کے دنیا دکھا رہی ہے، یہ 100 سالہ پرانا قانون وہی ادھر کو ادھر، خفیہ سماعت اور سائفر کا معاملہ جو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، کس طرح امریکہ اپنے غلاموں کے ذریعے وارداتیں کرواتا رہا ان سے۔ اس سماعت میں اچھا ایک جج نے ایک ریمارکس دیا، اس نے وہ ریمارکس سر آپ سنیں، کہتا ہے میں نے عمران خان کو بولا ہے میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں۔ بندہ پوچھے بینکنگ کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ان کی کردار تھا، اسے آپ دلیر کہتے ہیں؟ اس کی میں تاریخ پھر کس دن جاؤں گا، وہ اتنے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن جتنے یہ دلیر نہیں ہے، یہ دلاور نمبر 2 ہیں، دلاور نمبر 2، پارٹ نمبر 2 ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال آپ سب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی فواد چودھری کی 7 شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت خارج ہوئی۔ شاہ محمود کو تو سب کو پتہ ہے، یہ فواد چودھری کی کیوں یہ بار بار کر رہے ہیں؟ وہ تو پریس کانفرنس بھی کر چکا ہے۔ دیکھو اس کی وجہ ایک تو یہ تحریک استحکام جوائن نہیں کر رہا، یہ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر کے وہاں سے سیاسی مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے چھوڑا خان کو، ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیاسی جماعت، سب کو پتہ ہے ایک ہے صرف تحریک انصاف اور ایک عمران خان، باقی سب کاروباری کمپنی ہیں، ان کے اندر کام کرنے والوں کی کوئی اوقات نہیں۔ اور عمران خان کو پتہ ہے کہ جسٹس عمر بندیار اس کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، اسی لیے اب ان کے سامنے قانون کی طاقت اور ججز کی اوقات آپ نے دیکھ لی ہے۔ پرویز الہی کے کیس میں عالمی عدالت میں انصاف میں لے کے جائیں، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں، وہاں وکلا کو جیفری رابرٹسن کو اسی لیے انگیج کیا گیا، بڑا زبردست وکیل، اس کی آپ پروفائل دیکھیں، بیرسٹر، انسانی حقوق اور غیر قانونی طور پر جو قید لوگ ہیں ان کے مقدمات لڑ چکے ہیں۔ سب سے مشہور مقدمہ بھی برازیل کے جو لوڈی سلوا کا ہے، اس میں برازیل میں آپ کو پتہ ہے بالکل عمران خان والا کیس، وہاں بھی انصاف پر کھلواڑ، انسانی حقوق کی پامالی، ججز بالکل ہمایوں دلاور والے، عامر فاروق والے، ابو الاسناد صاحب والے۔ اور 22 اپریل 2022 کو یہ سابق صدر کے مقدمے جو تھے، انسانی حقوق کی کمیٹی نے وہاں ہیومن رائٹس نے فیصلہ کیا کہ ان کے سیاسی حقوق، ان کو انصاف، ان کی جو بنیادی حقوق سے متاثر ہو، یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے۔ یہ درخواست جو صدر برازیل کے جمع کروائی تھی انہوں نے، صدر نے، یہ اس صدر کے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کرپشن کے 2 نمبر کیس بنائے، جیسا توشہ خانہ، وہاں پہ کار واش کے نام سے ایکسپاپریشن کیا گیا، واردات کی گئی، اور وہاں پہ بھی ایک جج ہمایوں دلاور، معاف کیجیے گا، سرجیو مورو نامی ایک جج تھا، انہوں نے بھی آڈیو لیکس بنائی، کورٹ میں سزائیں دیں، سپریم کورٹ نے پھر 2021 میں سزا ختم کی، بالکل عمران خان جیسے معاملے میں۔ لیکن سرجیو مورو جس نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، تمام معاملات پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے یہ آربیٹریشن ہوئی، ان کے پاس ہیومن رائٹس کے پاس معاملہ گیا، اور سارا پھر جج صاحب کی فیور میں۔ یہ تمام بنیادی حقوق خان کی طرح ختم ہوئے، ان کی جماعت کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل عدالتوں میں ہی چلنا چاہیے، وہیں چلنا چاہیے، وہیں سے انشاءاللہ فیصلہ آئے گا۔ اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بیرسٹر جیفری سے انٹرویو کی درخواست کی ہے، امید ہے وہ اگر آئے تو پھر بات ذرا بہتر ہو جائے گی۔ آخر میں بڑی انٹرسٹنگ بات، بابر اعوان کی میں نے ٹویٹ پڑھی، بڑی اچھی ٹویٹ تھی، اس پہ کتابیں تھی، ایک اینیمل فارم کے نام سے، سب پڑھے، اس میں بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں جو لکھا ہے مہنگائی کے بہانے بنا کر کس طرح ایک فارم میں، ایک فارم ہاؤس میں خنزیر جو ہیں وہ برابر کی خوراک کے تقسیم کا فارمولہ بنا کے، خواب دکھا کے حکومت چلانے کے، پھر ان خنزیروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ایک گروپ جیتتا ہے، دوسرا گروپ حکومت کرتا ہے، اس میں میڈیا کا بھی ذکر ہے، مثبت رپورٹنگ کرو، عوام کو بتاؤ، اور پھر وہ تمام جو خنزیر ہیں اس میں وہ آپ کو پتہ ہے اس فارم کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بیچتے ہیں، کچھ جانوروں کو بھی کسائیوں کے حوالے کرتے ہیں۔
جو بولتا ہے اسے شکاری کتوں کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے یہ خنزیر انسانوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس مالک کو جو فارم کا مالک اس کو نکال دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس کتاب میں بڑا انٹرسٹنگ سا لکھا ہوا ہے. میں اس کا تھوڑا بہت خلاصہ ہی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لبے لباب. ٹائم ملے تو ضرور پڑھیں اینیمل فارم، جارج آرویل کی ایک شاید کتاب ہے، وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے بابر وان کی ٹویٹ میں. کوشش کروں گا شیئر کروں، اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مل جائے گا. بڑی مشہور کتاب ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، سیم سچویشن ہے، آپ کو پسند آئے گی. پاکستان انڈیا کا میچ ہے آج، اور خیر پتہ نہیں، میں تو خیر نہیں دیکھ سکوں گا. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور اللہ حافظ.